बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने अहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी और माशरती मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होते हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मावनत के लिए मौजूद हैं जनाब बिलाल साहब। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, जो गुज़िश्ता प्रोग्राम था उसमें हम बात कर रहे थे सूरतुन नम्ल की उन आयात पे जिनके अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाया गया। उन आयात में हमने देखा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कैसे नबूवत दी गई और फिर दो जो मौजज़ात हैं जिनको नुमायाँ तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात में बयान फरमाया कि एक वो असा और दूसरा उनका हाथ का रोशन हो जाना। इस पे हम गुज़िश्ता प्रोग्राम में बात कर रहे थे। आज इससे जो अगली आयात हैं जिसके अंदर हज़रत सुलेमान और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, उनका पूरा वाक़या बयान किया गया है, उन पे हम गुफ्तगू करेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब अमानत साहब से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज से हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र शुरू कर रहे हैं और आयत नंबर है 15 यहाँ से। सबसे पहले एक दो बातें बयान करता चलूँ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत, आपकी बादशाहत, ये फ़लस्तीन, शर्क़ उर्दुन से लेकर शाम तक ये फैली हुई थी और इसका जो ज़माना बनता है वो ज़माना है 965 क़बल मसीह से लेकर 926 क़बल मसीह तक, यानी ये तकरीबन 40 साल का अरसा बनता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस एरिया पर और इस ख़ित्ते पर हुकूमत रही। और यहाँ पे ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि जब हम फ़लस्तीन या शर्क़ उर्दुन और शाम का ज़िक्र करते हैं तो ये आज का वो ख़ित्ता और हुदूद अरबा नहीं है कि जो आज इन ममालिक का है। पहले ज़माने में ये बहुत ही वसी इलाका था और बहुत बड़ी सल्तनत और बहुत बड़ी रियासत थी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़ेर नगी थी। अब आइए, कुरान मजीद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया है और ये फ़रमाया है कि वलक़द आतईना दाऊद व सुलेमान इल्मा, कि हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म अता किया था। यानी यहाँ इल्म से मुराद इल्म नबूवत है, इल्म वही है। वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीर मिन इबादिहिल मुमिनीन, और उन दोनों ने ये कहा कि अल्लाह का शुक्र है, यानी अल्लाह के लिए शुक्र है कि जिसने हमको अपने बहुत से ईमान वाले बंदों पर फ़जीलत अता की। यानी अल्लाह ने हमें नबूवत और रिसालत का ये मर्तबा और ये मनसब और ये मकाम भी अता फ़रमाया और इस ज़मीन पर अल्लाह ने हमें बादशाहत और सल्तनत भी हमें अता फ़रमाई। वह वारिस सुलेमान दाऊदा, और सुलेमान दाऊद के वारिस बने। वक़ाल या अय्युहन्नास, और कहा ए लोगो, उल्लिमना मंतिक़त तैर, कि मुझे यानी हमें तैर की ज़ुबान सिखाई गई है, यानी परिंदों की बोली ये हमें सिखाई गई है। व ऊतीना मिन कुल्लि शैइन, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमको हर किस्म की चीज़ अता की है। इन्ना हाज़ा लहुवल फ़द्लुल मुबीन, बेशक ये खुला फ़ज़ल है अल्लाह सुब्हानहु व तआला का। व हुशिरा लिसुलैमाना जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसी वत्तैरि फहुम यूज़ऊन, और अब इसके बाद ये बयान फरमाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए लश्कर जमा किया गया और वो लश्कर जिन्नों पर मुश्तमिल था, इंसानों पर मुश्तमिल था और परिंदों पर मुश्तमिल था। और फिर इन सारे लश्करों को फिर डिसिप्लिन में लाया जाता था, यानी ये सफ़ बसफ़ खड़े होते थे, इनकी एक जमातें होती थी, वो बनाई जाती थी। हत्ता इज़ा अताउ अला वादिन नमली, यहाँ तक कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुज़र, यानी आपके इन लश्करों का गुज़र हुआ नमल की वादी पर। नमल से मुराद यानी चूंटियाँ, नमला की ये जमा है, तो चूंटियों की जो वादी थी उस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ। क़ालत नमला, तो एक चूंटी ने कहा, या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम, कि ए चूंटियों कि तुम अपने बिलों में, सुराखों में या अपने घरों में दाखिल हो जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु, कि कहीं ऐसे ना हो कि तुमको मसल दे, कुचल दे सुलेमान और उसका लश्कर। वहुम ला यशऊरून,
اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ ان کو چلے، اور وہ مسل دیں، کچل دیں۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی زبان جانتے تھے تو آپ نے یہ سن لیا اور آپ مسکرا پڑے، اور آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ ناظرین کرام، یہ دعا بہت اہم ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو کوئی مرتبہ، کوئی مقام عطا کرے تو پھر انسان اپنے اندر عجز و انکساری پیدا کرے، ہمبلنس اپنے اندر لائے اور اللہ کا شکر گزار بندہ بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے، اور آپ کے لشکر میں، آپ کی جماعت میں انسان بھی تھے، جن بھی تھے، پرندے بھی تھے، سب آپ کے حکم کے پابند تھے، یہاں تک کہ ہوا بھی پابند تھی، تو ان اختیارات کے باوجود بھی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اے میرے رب، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی، اور میرے والدین پر جو تو نے انعامات کیے ہیں ان کا بھی شکر ادا کروں، اور یہ کہ میں نیک کام کروں جو تجھ کو پسند ہو، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، یعنی ایسے اچھے کام کروں کہ جو تجھے پسند ہو، اور اپنی رحمت سے تو مجھ کو اپنے نیک بندوں میں داخل فرما دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ کہ مجھے تو توفیق عطا فرما کہ میں اچھے کام بھی کروں اور تو مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، اس لیے کہ اچھی جماعت، اچھی صحبت، اچھے لوگ، اچھی مجلس اگر انسان کو نصیب ہو دنیا میں اور آخرت میں، یہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید ایک واقعے کا پھر یہاں بیان شروع کرتا ہے کہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدُودَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا، دیکھا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یعنی ہدہد جو پرندہ ہے، تو فرمایا کہ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں پر ہے؟ ام کان من الغائبین، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، فرمایا کہ میں اس کو سخت سزا دوں گا، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اس کو پھر ذبح کر دوں گا، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر وہ میرے پاس کوئی واضح کوئی وجہ، کوئی سبب، کوئی دلیل، کوئی حجت لائے تو تب میں اس کو معاف کروں گا۔ اب فَمَاكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، قرآن کہتا ہے کہ کچھ وقت ابھی گزرا ہی تھا، کہ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ ہدہد آ گیا اور اس نے آتے ہی یہ کہا کہ میں ایک خبر لایا ہوں، اور جس کی پہلے آپ کو خبر نہیں تھی، یعنی آپ کے علم میں وہ چیز نہیں تھی، ایسی میں چیز اور ایسی خبر اور ایسی نیوز جو ہے وہ میں آپ کے پاس لایا ہوں۔ اور وہ کیا ہے؟ کہا کہ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں سبا سے، یعنی جو علاقہ ہے یمن کا، تو سبا سے میں ایک یقینی خبر لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ اور وہاں پر کیا دیکھا میں نے؟ کہا کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، کہ میں نے وہاں پر ایک عورت کو پایا ہے کہ جو ان پر، سبا کے رہنے والے لوگوں پر، عوام پر حکومت کرتی ہے، اور اس کو سب چیزیں اس کو ملی ہوئی ہیں، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے، یعنی یہ ملکہ کا، سبا کی جو ملکہ ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور جو کتابوں میں، روایات میں اس کا نام بلقیس آتا ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کے نام کا کوئی ذکر نہیں ہے، صرف اتنا بتایا گیا کہ سبا وہ علاقہ یمن کا کہ جہاں پر اس ملکہ کی حکومت تھی۔ تو ناظرین کرام، آج کی اس گفتگو سے جو ایک مختصر واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جو بنیادی سبق ہمیں اس سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت، سلطنت، اقتدار سب کچھ عطا کیا۔ شاید اس دنیا میں کسی کو بھی ایسا اقتدار اور ایسی بادشاہت اور ایسا اختیار نہیں ملا کہ جس کی حکومت چرند پرند پر بھی ہو، جن و انس پر بھی ہو، ہوا پر بھی ہو، اور وہ جدھر چاہے جا سکے اور جہاں سے چاہے وہ آ سکے، کوئی اس طرح کا قدغن، کوئی پابندی نہ ہو۔ اتنا اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا، لیکن اللہ کے نیک بندے کی یہ نشانی اور علامت ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے انجام سے بے خبر نہیں ہوتا، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور وہ جب چاہے مجھ سے یہ چھین سکتا ہے۔ تو اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے توفیق عطا فرما
کہ میں اچھے کام بھی کروں اور مجھے اچھے لوگوں میں تو داخل فرما دے جو تیرے نیک بندے ہیں۔ تو یہ عاجزانہ اور اللہ کی بارگاہ میں ایک بندے کی دعا ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ جس مقام اور مرتبہ پر بھی ہو وہ ہمیشہ اس کو اللہ کی امانت اور خود کو اللہ کا بندہ خیال کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے انداز سے جو قرآن کریم کی آیات تھیں ان کا منشا بیان کیا۔ ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہی آیات کے اندر آپ نے بیان کیا کہ فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہ مومنین میں سے جو بندے ہیں ان میں سے فضیلت کا جو معیار ہے وہ۔ اب میں یہاں سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ فضیلت کس بنیاد پہ ہے؟ نبوت اور رسالت میں فضیلت ہے، حکمرانی اور بادشاہت میں فضیلت ہے، یا معجزات کے اندر یہ فضیلت ہے؟ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ لفظ فضل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے، اس وقت کے مسلمان جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان کے لیے بھی یہ استعمال ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ نبوت اور رسالت عطا کی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا اور آپ کو چن لیا اس کے لیے۔ اور یہ جو کتاب ہے اللہ کی، یہ اللہ کا دین ہے، یہ فضل ہے۔ کسی جگہ پہ رحمت بھی اس کو کہا گیا۔ ٹھیک ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کو اللہ اپنے رسل کو، انبیاء کو جو مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے اس کو وہ فضیلت کہتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی۔ اب یہ جو فضیلت ہے، ایک تو ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو خاص خصوصیت، کوئی کمال عطا کرتا ہے، اور کسی کو کوئی خاص خصوصیت اور کمال اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ درجہ تو رسل میں موجود ہے، لیکن نفس رسالت میں کوئی فرق نہیں، لا نفرق بین احد من رسلی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اپنے رسولوں میں فرق نہیں کرتے، یعنی نفس رسالت میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ان کے کمالات میں، ان کے خصائص میں، ان کے مرتبے میں یہ فرق ضرور ہے۔ اچھا، یہاں پر جو فرمایا گیا، یہاں پر فضیلت ایک تو حضرت داؤد کو، حضرت سلیمان کو جو دی گئی وہ نبوت اور رسالت کی، جیسے ہم نے کل اس پر بات کی تھی موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کہ نبوت اللہ نے کیسے آپ کو عطا فرمائی۔ اس کے لیے کوئی اعلان نہیں ہوا، اس کے لیے کوئی سٹیج نہیں لگی، کوئی اہتمام نہیں، کوئی اعلان نہیں ہوا، کوئی منادی نہیں ہوئی، اللہ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ تو اتنی مخلوق میں اللہ نے حضرت سلیمان کو، حضرت داؤد کو اس کے لیے منتخب فرمایا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ نے صرف اپنا دین عطا نہیں کیا، یعنی صرف یہ نعمت عطا نہیں کی، بلکہ اللہ نے اپنے ان رسل کو، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کو، اللہ نے زمین پر اقتدار بھی عطا کیا، حکمرانی عطا کی، بادشاہت عطا کی۔ یہ ایسا اقتدار اور ایسی حکومت اور بادشاہت ہے کہ جو زمین پر پھر قائم نہیں ہوئی۔ تو یہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کو، اور پھر یہ دونوں ہستیاں اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اتنی تیری ڈھیر ساری مخلوق ہے، ان میں سے تو نے ہمارا اس کے لیے انتخاب فرمایا، تو ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے اپنے ہی ایماندار بندوں میں سے، ایمان لانے والے بندوں میں سے، کہ تو نے ہمارا اس منصب کے لیے اور دنیا کی بادشاہت کے لیے تو نے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اچھا، یہاں پہ بات ہوئی کہ چونٹی نے آواز سنی اور پھر انہوں نے اس نے اپنی باقی دوستوں سے یا اپنی نسل سے مخاطب ہو کے یہ بات کی۔ پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں اور جانوروں کو بھی عقل اور شعور دیا ہوا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کو آرگنائز کرتے ہیں، وہ کلیات کا ادراک رکھتے ہیں، یا پھر صرف انسانوں کے پاس ہی یہ خاصیت ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم عقل کی بات کرتے ہیں نا، تو عقل کا تو ایک کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نفع نقصان بتاتی ہے، سمجھائے؟ ٹھیک، یعنی عقل کا مطلب ہوتا ہے روکنا، پکڑنا، باندھنا، یہ عقل کا مطلب ہوتا ہے۔ تو عقل در حقیقت انسان کے اندر یہ جوہر ہے، یا انسان کے اندر یہ اہلیت یا صلاحیت ہے کہ انسان نفع نقصان کو دیکھتا ہے، میرا کیا نفع ہے، کیا نقصان ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ شعور جو انسا ہوتا ہے، یہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ تمیز انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، یعنی آپ کے سامنے یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں، یہ شعور، اس کو کہتے ہیں، پہچان، آپ اس کو کہہ لیجئے۔
اب یہ جو چیز ہے جو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی ہے، یہ تو اللہ نے کسی کو بھی مخلوق میں سے یہ عطا صرف نہیں، انسان کے ساتھ خاص صرف انسان کے ساتھ یہ خاص ہے۔ اور جس اعلیٰ درجے کی، جس اعلیٰ مرتبے کی بالکل صحیح۔ جو اللہ نے انسان کو یہ خوبی عطا کی، عقل اور شعور کی، یہ اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی، اور اسی بنیاد پر ہی انسان کی فوقیت اور انسان کا مرتبہ بھی ہے۔ باقی جو مخلوقات ہیں، اب جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک ایک جگہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال ایسے ہے کہ کمثل الذی ینعق، کہ جیسے منہ سے آپ آواز نکالتے ہیں تو جانور اس کو سن لیتا ہے۔ اب اس آواز میں یہ نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پر میں آپ سے یہ کہوں کہ پانی لائیں، تو آپ میری بات کو سمجھ جائیں گے کہ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، ایگزیکٹ آپ میری بات تک پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر کوئی بیل ہے، کوئی گائے ہے، کوئی گدھا ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، آپ اس کو آواز دیں گے تو آپ کی آواز کا ایک جو مخصوص لہجہ ہوگا، طرز ہوگی، اس پر وہ پہچان جائے گا کہ بھئی یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ انسان کا جو شعور ہے وہ اس لیول کا ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے الفاظ کی علیحدہ علیحدہ پہچان ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے۔ جانور کے سامنے یہ صورت نہیں ہوتی۔ قرآن پاک نے جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، ضدی لوگ ہیں، سرکش لوگ ہیں، تو قرآن نے کہا کہ ان کا عالم یہی ہے، یعنی کہ جو اصل مقصود ہے وحی کا، اس کو یہ لوگ کبھی نہیں سمجھتے، اور یہ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، کہ عقل استعمال نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو بات ہے کہ اصل ادراک تک، حقیقت تک یہ لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، کفر کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ ان کی مثال دی پھر جانوروں کے ساتھ، کہ جانور بھی یہی عالم ہوتا ہے کہ لفظ کی اصل جو حقیقت ہے اس تک نہیں وہ پہنچ پاتے، لیکن وہ آواز کے ساتھ جو ان سے ہے وہ چلتے ہیں۔ اب ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، اس میں وہ اپنے گدھے کو ایک آواز میں بولتا ہے تو وہ اس کی بات کو سمجھ کر پھر اسی طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اصل میں آوازیں ہوتی ہیں کہ جس پر وہ جانور سمجھتا ہے۔ تو ایک سطح سمجھنے کی یا شعور کی یہ ہے، لیکن انسان کی جو سطح ہے نا، لیول ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ اور آج کی دنیا میں تو آپ کو معلوم ہے کہ سائنس میں بہت زیادہ اس پر تحقیق اور کام ہو رہا ہے، لیکن اب تک جو نتیجہ ہے وہ یہی ہے کہ جو انسان کو جو شعور اور عقل دی گئی، وہ جو سطح ہے وہ کسی اور کو ابھی تک جانوروں میں، پرندوں میں وہ نہیں دی گئی۔ ٹھیک مولانا صاحب، یہاں پہ پرندوں جانوروں کی بات چل رہی ہے تو ایک ضمناً میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا، اس کو ضرور ایڈریس کیجئے گا۔ ہمارے ہاں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو الو ہے جانور، وہ منحوس ہے، اور اگر وہ کسی گھر کے اوپر بیٹھ گیا ہے، کسی کی چھت پہ، کسی کے درخت پہ، تو وہ ایک نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آپ اس پہ بات کیجئے گا۔ دیکھیے قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں، دیکھیں قرآن مجید کا حوالہ میں دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح جو روایات ہیں، کا اسناد کا حوالہ دیتا ہوں، وہاں پہ ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ نحوست کسی اور وجہ سے ہو۔ نحوست اگر ہے تو انسان کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اچھا، اچھے اعمال ہیں تو اس کا اچھا نتیجہ نکلتا ہے، اگر انسان کے برے اعمال ہیں تو اس کا برا نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ بات کفار کہا کرتے تھے انبیاء علیہ السلام کو کہ بھئی آپ کی وجہ سے ایسے، معاذ اللہ آپ کی وجہ سے، آپ ہمارے جو دیوتا ہیں، معبود ہیں، ان کو آپ چونکہ جھٹلاتے ہیں تو لہٰذا اس کی وجہ سے وہ ناراض ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے پھر ہمارے ہاں مشکلات آتی ہیں، حادثات ہوتے ہیں۔ یہ ان کا توہم تھا، یہ توہم پرستی اور کفر تھا۔ یہ قرآن پاک نے بیان کیا۔ سورۃ یاسین کو آپ پڑھ کر آغاز میں دیکھ لیجئے۔ تو قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں نا، قرآن کہتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ انسان کی گردن میں ہم نے اس کے نصیبہ کو لٹکا دیا۔ اب یہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قرآن نے کہا دوسرا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان اپنا خود بوجھ اٹھائے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ جب تک ہم رسول کو نہ بھیج دیں ہم کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ قرآن کو آپ ایک مقام نہیں، بے شمار مقامات ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ قرآن انسان کو خود اس کا ذمہ دار قرار دیتا ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ بلی نے راستہ کاٹ لیا تو کام نہیں ہوگا، الو اوپر بیٹھ گیا تو میرا کام نہیں ہوگا۔ علماء نے، فقہاء نے اس پر لکھا ہے کہ الو بالکل اس میں کوئی نحوست نہیں ہے، اور یہاں تک کہ اگر کوئی اپنے گھر میں اس کو رکھنا بھی چاہتا ہے، پالنا بھی چاہتا ہے، تو وہ الو کو رکھ سکتا ہے جیسے دوسرے پرندوں کو انسان اپنے گھر میں رکھتا ہے، لیکن اس کے دیکھ بھال پھر انسان پر لازم اور ضروری ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ ناظرین کرام، یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک ناظرین. امان صاحب، ایک اور چیز، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے. اللہ رب العزت نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا. تو ہمارے ہاں کچھ اس طرح کی باتیں ہیں، بڑی مبالغہ آرائی جو ہے نا وہ ہمیں ملتی ہے، اور بڑی مبالغہ آمیز باتیں اور عجیب و غریب باتیں ملتی ہیں. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو، پھر تخت کو، پھر ان کی مملکت کو بیان کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں پڑھ کے حیران رہ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی ایک چیز ملتی ہے کہ ان کی کچھ 390 یا 390 کے قریب ان کے نکاح ہوئے تھے اور ان کی بیویاں تھیں. تو آپ بات کیجئے گا کہ قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح احادیث ہیں وہ اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہیں؟ دیکھیے، انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں کہ ان کے نکاح وہ کافی تھے، کثیر تعداد میں کثیر تھے ان کے ازواج. حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے، دیگر انبیاء کا بھی، رسول کا ہمیں اس حوالے سے ذکر ملتا ہے. دیکھیے، ایک بات جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا رجحان جنس کی طرف یعنی اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ایک عام انسان کا رجحان ہوتا ہے. ان کا یہ اقدام بھی ایک حکمت کے تحت ہوتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب آپ دیکھیے کہ 50-52 سال تک آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ نے بسر فرمائی. 25 سال کی عمر میں بھی آپ کی شادی اگر ہوئی ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کب جا کر وہ ان کا وصال ہوتا ہے، انتقال ہوتا ہے آخر میں مکہ کے دور میں. تو آپ دیکھیے کہ ایک ہی شخصیت کے ساتھ آپ نے زندگی گزار دی. باقی جتنے بھی آپ نے نکاح فرمائے وہ اس عمر میں آپ نے فرمایا کہ جس عمر میں عام طور پر یعنی نکاح نہیں ہوتے، انسان بڑھاپے کی طرف انسان ہوتا ہے. تو نکاح اگر کرنا ہوتا ہے تو جوانی میں انسان کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50-52 سال کے بعد پھر سارے آپ نے نکاح فرمائے. اب اس میں پھر سیرت نگاروں نے حکمت بیان. یہ میں ایک آپ یوں سمجھ لیجئے ایک اصول، ایک پس منظر میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہی پس منظر حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور دیگر رسول اور انبیاء کا موجود ہوتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نکاح فرمائے محمد یعنی ذات محمد کے حوالے سے، یعنی آپ ایز اے محمد آپ نے نکاح فرمائے. کچھ نکاح ایسے ہیں کہ جیسے آپ نے ایز اے رسول نکاح فرمائے. کچھ نکاح دعوت کے نقطہ نظر سے، کہ جیسے مثال کے طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے نکاح فرمایا. آپ نے اسی طرح حضرت صفیہ سے نکاح فرمایا کہ جب آپ گئے فتح کیا آپ نے وہاں سے، پھر یہ آئیں تو اس میں پھر آپ نے ان سے نکاح فرمایا. اس طرح دیگر آپ کے نکاح وہ سیرت نگاروں کو تفصیل کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر اس کو بیان کیا گیا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ جو ایک فاتح کی ذہنیت ہوتی ہے نا، ایک بادشاہ کی ذہنیت ہوتی ہے کہ وہ جدھر جاتا ہے تو لونڈیوں کو اکٹھا کر لیا اور پھر جو خوبصورت ہوئی اس سے نکاح کر لیا یا زیادہ عیاشی کا سامان اپنے لیے پیدا کر لیا. تو انبیاء علیہ السلام کا یہ پہلو نہیں ہوتا. وہ ان کا پہلو دعوت کا ہوتا ہے، تبلیغ کا ہوتا ہے، اصلاح معاشرہ ہوتا ہے، دیگر سیاسی حکمت عملی ہو سکتی ہے، حکمت ہو سکتی ہے اس کے تحت. اسی طرح تو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی صرف یہ نہیں کہ جو آپ نے بیان کیا بلکہ الہامی کتب میں بھی اسی طرح ہی ہمیں تورات اور انجیل میں ہمیں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. بالکل، بہت شکریہ مولانا صاحب. بلال صاحب، آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہوں گے پلیز. جی بہت شکریہ سر، آپ کا بھی بہت شکریہ. میں طہارت کے حوالے سے کچھ سوالات پوچھنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے پوچھوں گا کہ صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے، اس کی کیا لاجک اور منطق ہے کہ صفائی کو بالکل آدھا ایمان، اور کیا اسی طرح سے اس کا اجر اور ثواب ہے جس طرح سے ہم یعنی ایمان کا 50% صفائی اور باقی ساری چیزیں الگ ہیں دوسری طرف؟ دیکھیے، جب نصف ایمان کہا گیا نا، ایک لحاظ سے آپ کوئی ہمارے پاس اس طرح کا پیرامیٹر نہیں ہے کہ جس پر ہم یہ کہیں کہ یہ ہو گیا آدھا ادھر اور یہ آدھا ادھر ہو گیا. اصل جب نصف کہا گیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو صفائی کا، پاکیزگی کا، طہارت کا اسلام کے روحانی نظام میں اور جسمانی نظام میں اگر آپ دیکھیں گے، مادی نظام میں، تو آپ دیکھیں گے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. آپ عبادات کی قبولیت ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ اس کا انحصار بھی صفائی اور پاکیزگی پر ہو جاتی ہے. اگر وضو نہیں کرتے تو نماز نہیں ہوتی. اگر جنابت ہے، نہاتے نہیں ہیں تو نماز قبول نہیں ہوتی. اسی طرح روزہ ہے، روزے کی حالت میں بھی آپ یعنی اس چیز کو یعنی پاکیزگی کو روحانی طور پر اس کا ہونا پھر ضروری ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جیسے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ مال کو پاک کرنے کے لیے مال بڑھتا ہے.
عبادات میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو گویا کہ جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں نا، اور یہ تو ہو گیا نا جسمانی حوالے سے کچھ باتیں میں نے بیان کی، آپ یہ دیکھیے کہ نیت، اس کا پاکیزہ ہونا یہ کتنا ضروری ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو لہٰذا جب ہم پاکیزگی اور طہارت کی بات کرتے ہیں تو طہارت تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ تو بنیاد ہے، وہ جسمانی طور پر ہو، وہ روحانی طور پر ہو، وہ انسان کے باطنی طور پر ہو، ہر لحاظ سے طہارت اگر نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر آئے، اللہ کا دین لے کر آئے، اس میں آپ دیکھیے تزکیہ نفس کی کتنی اہمیت ہے۔ قرآن پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کے مقاصد ہیں جہاں پر بیان کیا، وہاں پر وَيُزَكِّيكُمْ کے الفاظ بھی ہیں کہ تمہارا وہ تزکیہ کرتے ہیں، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ تو گویا کہ اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیے، تو پاکیزگی اور طہارت ہی ہے جو اصل مقصد پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کہ انسان کے بال کاٹنے کا معاملہ ہے، اس میں بھی فرمایا کہ بھئی یہ نہ بڑھیں، ایک مدت تک ہو، اس کے بعد تم ان کو کاٹو۔ اس طرح ناخن کا معاملہ ہے، اسی طرح مونچھوں کا معاملہ ہے، اور اسی طرح ختنہ جو ہے اس کا بھی تعلق اسی طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ جو نصف ایمان کی بات ہے وہ اصل میں اسی تاکید کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے کہ پاکیزگی یہ اصل بنیاد بنتی ہے۔ ایون مسواک کی جب بات ہوتی ہے تو وہ تو نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی اس کی پاکیزگی کا آپ علیہ السلام نے جس طرح مسواک کو اتنا پسند فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بس میں ہو تو میں ہر نماز کے ساتھ تم پر لازم کر دوں کہ تم مسواک کرو۔ جی، آپ نے ظاہری اور باطنی طہارت کے بارے میں بڑا ڈیٹیل ڈسکرائب کیا۔ ہم اگر جسمانی طہارت کی بات کریں تو اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل جس طرح لوگوں کو بہت ٹف ٹائم ہوتا ہے ان کی جابس کے حوالے سے، مصروفیت کے حوالے سے، تو اگر کسی شخص پر غسل لازم ہو اور اس کو وقت نہ مل رہا ہو، 3 دن 4 دن یا کوئی ایک خاص ٹائم گزر جائے، تو کیا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا؟ دیکھیے واضح بات ہے کہ ایک انسان پر غسل فرض ہو گیا جی، جنابت کی وجہ سے یا ویٹ ڈریم کی وجہ سے، اگر غسل اس پر لازم اور فرض ہو گیا تو واضح بات ہے کہ اب اس کے فوری بعد نماز کا وقت بھی ہوگا، بالکل، اس نے نماز بھی پڑھنی ہے۔ اب اگر وہ اس ناپاکی کی بے وجہ اس حالت میں رہتا ہے تو یہ تو بذات خود ایک بے عملی اور ایک بد عملی میں یہ بات شمار ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کے جس نے اپنے فرائض کو ادا کرنا ہوتا ہے، دیگر ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہوتا ہے، اور صرف جسمانی پلیدی نہیں ہوتی، اس میں ایک لحاظ سے انسان کی باطنی جو ناپاکی ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے، کیونکہ وہ پلیدی گندگی انسان کے جسم پر تو کہیں نظر نہیں آ رہی ہوتی نا، جی، وہ دکھتی تو نہیں ہے، لیکن وہ جو باطنی طور پر گندگی اور ناپاکی ہے اس سے جو انسان کی شخصیت اور اس کی ذات متاثر ہوتی ہے تو وہ بھی ملحوظ خاطر یہاں پر رکھنی چاہیے۔ تو لہٰذا بے سبب اور بے وجہ انسان ناپاک پھرتا رہے تو یہ گناہ ہی ہے یہ۔ جی بالکل، اس میں پھر یہ ہے نا کہ اگر کسی کو کوئی مجبوری ہے، پانی نہیں ہے، کوئی اور معاملات ہیں تو اس کی پھر صورتیں میں دیکھیں وہ تو استثناء ہو گیا نا، ہم تو فی الحال اس کی بات کر رہے ہیں کہ جو ایک معمول کی زندگی انسان کی گزر رہی ہے، اگر کوئی سفر میں ہے یا وہ کسی ایسے علاقے میں ہے، برفانی علاقے یہ میں ساری ہے، استثنائی صورتیں بن جاتی یہ ہیں۔ استثنائی صورتیں ہیں۔ جو ہم نے بات کی وہ تو اصل حکم کو ہم نے بیان کیا نا، جو حکم ہے، یعنی یہ لازمی ہے کہ جب غسل فرض ہو تو پھر اگلی نماز سے پہلے وہ غسل کر لے۔ بالکل صحیح ہے۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی بلال صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ آج کل لیزر ہیئر ریموول کا کانسیپٹ بہت عام ہے، خاص طور پہ مردوں کو بھی دیکھا گیا کہ وہ پرماننٹلی بال ریموو کرتے ہیں اپنے باڈی سے۔ سم ٹائم ہسبینڈ وائف کا ایک دوسرے سے تقاضا بھی ہوتا ہے کہ آپ بال رکھیں یا آپ بال ریموو کریں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ لیزر ہیئر ریموول سے مستقل طور پر بالوں کو ختم کرنا کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے یہ اگر اس کو آپ اس طرح سمجھ لیجئے اس مسئلے کو کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسئلہ نہیں تھا، بلکہ بعد کے ادوار میں بھی ہمیں یہ مسئلہ نظر نہیں آتا، یہ آج کی پیداوار ہے یہ چیز۔ اگر ہم مذہبی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس پر کوئی بھی ایسی قباحت ہمیں نظر نہیں آتی کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ باقی یہ مسئلہ آپ میڈیکل کے سپرد کر دیں اس مسئلے کو کہ
کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی سکن کے لیے، انسانی جلد کے لیے یہ چیز بہتر ہے، یعنی اگر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو وہ کر لے۔ اگر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ بھئی اگر اس کے استعمال سے کوئی انسانی جلد کو، سکن کو اگر اس سے نقصان پہنچتا ہے تو یہ پھر مسئلہ میڈیکل کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اگر صرف آپ اس حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ مذہب کیا کہتا ہے تو اس پر مذہب کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس تو اس بارے میں یہی کہتی ہے کہ یہ کوئی انسانی سکن کے لیے خطرناک نہیں ہے، بہت سارے لوگ کر چکے ہیں اس کا تجربہ، لیکن ایک اس میں پہلو اگر دیکھا جائے تو جب آپ کسی سے لیزر ہیئر ریموول کرواتے ہیں اپنے فل باڈی کا تو اوبویسلی آپ کا جو سطر ہے وہ واضح ہوگا، ظاہر ہوگا، تو کیا پھر بھی ٹھیک ہے، درست ہے؟ دیکھیے اس معاملے میں پھر ہم یہ کہیں گے کہ انسان کا جو سطر ہے جی اس کا ننگا ہونا وہ صرف اس صورت میں جائز ہوگا کہ جب کوئی بے حد مجبوری ہو انسان کی، جی یعنی ایون کہ یہاں تک کہ مرد کا مرد کے سامنے اور عورت کا عورت کے سامنے یہ بھی ناجائز ہے۔ جی تو لہٰذا اب جو پہلو آپ سامنے جی رکھ رہے ہیں بالکل۔ اس کی روشنی میں یہ ہم کہیں گے کہ بھئی جب ایسی صورت ہو کہ یہ صرف ایک عیاشی اس کو کہہ لیجئے یا اس کو ایک اضافی معاملہ آپ کہہ لیجئے کہ جس میں کوئی مجبوری نہیں ہے جی انسانی ذات کی، تو لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ یہ نہیں کروانا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے سر، بالوں کی حوالے سے بات ہو رہی ہے، میں یہ پوچھنا چاہوں گا جو وگ لگاتے ہیں سر کے اوپر یا پھر جو ایکسٹینشن ہوتی ہے، اسی طرح اس کو کچھ لفظ اردو میں بھی بولتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ ان کے اوپر جب انسان مسح کرتا ہے وضو کے دوران تو کیا وہ مسح کرنا درست ہے؟ دیکھیے اب وگ جو ہے نا اس کے 2-3 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان آسانی سے اتار لیتا ہے، ایک تو یہ ہے واضح بات ہے کہ جہاں پر آسانی سے اتار سکنا ممکن ہو آرام سے تو وہاں پر تو مسح اس طرح نہیں ہوگا، دوسری اتار کے کرنا وہاں چاہیے۔ پر اتار کے مسح کرنا چاہیے۔ جی دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ وہ اس میں تکلف کرنا پڑتا ہے، یعنی وہ سکن کے ساتھ چپک جاتی ہے وگ، جی تو وہاں پر وہ مسح کر سکتا ہے۔ باقی جو ہیئر ٹرانسپلانٹ کرواتے ہیں، مصنوعی بال لگواتے ہیں، تو اس پہ تو ہر صورت میں ہو سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں، چونکہ وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جیسے انسان کے اپنے اصل بال ہوتے ہیں۔ بعض اوقات وہ وگ اتارتے ہوئے شرم بھی آ رہی ہوتی ہے نا کہ ساروں کے سامنے اتار کے اس کے اوپر مسح کیا جائے، تو اس لیے وہ پھر اس کے اوپر ہی کر لیتے ہیں۔ بہرحال جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر جی تکلف کا معاملہ ہو تو پھر اس کے اوپر ہو سکتا ہے۔ اگر یہ جیسے ٹوپی انسان پہنتا ہے آرام سے اتار لیتا ہے ٹوپی، تو ایسی صورت میں اگر ایسی وگ ہے تو پھر اس کو اتار سر کر یہ کرنا بھی چاہیے۔ بتائیے گا کہ یہ جو خواتین نیلز ایکسٹینشن لگواتی ہیں، بڑھاتی ہیں، یا ویسے ہی ناخنوں کو بڑھا لیتی ہیں، تو یہ 2 سوالات ہیں۔ ایک، ناخن کو بڑھانا اسلام میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ دوسرا، نیلز ایکسٹینشن لگوانا اس کا کیا کانسیپٹ؟ یعنی مصنوعی نیلز لگوا کے اس کو بڑھا لینا، کیا یہ جائز ہے؟ مصنوعی نیل جو ان سے وہ تو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، انسان ان کو اتار کے رکھ لیتا ہے پھر لگا لیتا ہے، لیکن یہ جو بڑھانا ہے چونکہ یہ پاکیزگی کے خلاف ہے، صفائی کے خلاف ہے، اور انسان کو اپنی زندگی کے معاملات میں دقت اور پریشانی بھی ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کے بارے میں یہی فتویٰ ہے کہ ناخن نہیں بڑھانے چاہیے۔ اگر ناخن میں کسی طرح سے میل یا وہی معاملہ آ اور جاتا ہے، اس وقت انسان نے وضو کرنا ہو تو کیا وضو درست ہوگا؟ وضو تو ہو جائے گا، یعنی کہ ایسی چیز کہ جو میل لگی ہوتی ہے تو اس سے تو وضو تو ہو جائے گا، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ جو پاکیزگی اور طہارت کو مینٹین رکھنا ہے جو اصل اسلام کا مقصود ہے، جس پر ہم پہلے بات کر چکے، چونکہ اس میں یہ رکاوٹ ہے، تو لہٰذا یہ اگر آپ اس کو صحت کے لحاظ سے بھی دیکھیں، طبی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں تو یہ چیز انسان کے لیے اچھی نہیں ہے، تو لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جی سر، ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جب آپ کسی مردے کو، میت کو غسل دیتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جس نے غسل دیا ہے وہ پہلے خود غسل کرے، پھر میت کو وہ دفنائیں گے یا جنازہ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا، وضو کریں۔ تو یہ بتائیے گا کہ وضو یا غسل کوئی لازم فرض ہوتا ہے جو میت کو غسل دے؟ دیکھیے وضو تب ٹوٹتا ہے جو چیزیں وضو، ناقض وضو جن کو نواقض وضو کہا جاتا ہے، جیسے انسان کی ہوا کا خارج ہونا، انسان کا پخانہ کرنا یا پیشاب کرنا یا جسم سے خون نکلنا، بہنا، یہ کچھ وجوہات، یا سو جانا انسان کا، وضو کیا سو گیا تو ٹیک لگا کر تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے، باقی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سر یہ آپ نے ایک بات کی ہے کہ وضو اگر ٹیک لگا کر سو گیا تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، تو اگر ٹیک کے بغیر تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر ایک انسان بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھے ہوئے سو گیا تو سونے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، یعنی بیٹھے ہوئے
वज़ू नहीं टूटेगा। हाँ, अगर वो गिर जाता है नीचे तो फिर उसका वज़ू टूट जाएगा, टेक लगाएगा तो फिर भी वज़ू उसका टूट जाएगा। ठीक है, आम तौर पे अगर बंदा किसी भी जगह पे बैठा है वज़ू होकर उसे ऊँघ आ रही है, नींद आ रही है तो वज़ू नहीं टूटेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन टाइम है सर। खाना काबा का तवाफ़ करते हुए इस बारे में एक मिसकंसेप्शन है, वज़ू फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, इस बारे में वज़ाहत कीजिएगा। देखिए, जब वज़ू इंसान तवाफ़ कर रहा है तो वज़ू करके तवाफ़ करे जी। अगर वज़ू टूट जाता है इंसान का तो फिर जाए वज़ू करे, फिर अपने तवाफ़ को वहीं से शुरू कर ले। तो वज़ू करना फ़र्ज़ है, लेकिन फुक़हा कराम ने कहीं वाजिब भी इसको लिखा है। नहीं, फ़र्ज़ और वाजिब पे हम इस बहस में नहीं जाते, लेकिन सिंपल और सादा बात यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें यही मालूम होता है कि आपने इसी बात का हुक्म दिया कि ये जो तवाफ़ है ये भी नमाज की तरह, बाकी इबादत की तरह है। तो लिहाजा जैसे बाकी इबादत हम वज़ू के साथ करते हैं तो तवाफ़ करेंगे तो ये भी हम वज़ू के साथ करेंगे। जहाँ पर वज़ू टूट जाता है तो वापस जाएं, वज़ू करें और फिर वहीं से ही अपने तवाफ़ को शुरू करें, वहीं से ही, यानी जहाँ पर ख़त्म किया 3 चक्कर हो गए हैं तो 3 चक्कर हो गए, चौथे करेंगे। चक्कर से शुरू कर लेंगे। ये नहीं है कि आगाज़ से करें, ये नहीं होगा। जी ठीक सही, ठीक है। अच्छा मान साहब, एक मेरे सवाल अगर बिलाल साहब मुझे भी आप करने का मौका दें, तो जो गुस्ल का तरीक़ाकार है आप बयान कीजिएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुस्ल का तरीक़ाकार क्या है? देखिए, अब जो एक सिंपल सादा सा मैं आपको तरीका बता देता हूँ, वो ये है कि इंसान के जिस्म में वो मकामात के जहाँ पर पानी आसानी से नहीं जाता, वहाँ पर पानी इंसान पहुँचाए, अपने जिस्म को धोता है और नहाता है, तो नहाकर भी इंसान का गुस्ल भी हो जाता है, उसका वज़ू भी हो जाता है। लेकिन चंद मकामात ऐसे होते हैं कि जहाँ पर पानी नहीं पहुँचता, तो उनका धोना इंसान के लिए लाजिम होता है। वाज़ेह बात है कि अगर गुस्ल जनाबत है, नापाकी का गुस्ल है, तो अगर कोई जगह भी इंसान की खुश्क रह जाती है जिस्म में तो फिर उसका वो गुस्ल नहीं होता। तो लिहाजा मिसाल के तौर पर जैसे नाक है तो पानी नाक साफ़ करे, पानी पहुँचाए। इसी तरह मिसाल के तौर पर मुंह है इंसान का, पानी नहीं जाता तो कुल्ली कर ले। जैसे ये कान है कि जहाँ पर पानी नहीं पहुँचता तो इंसान कानों को भी अच्छे तरीके से खिलाल सफाई कर लेता है, ये है। और ऐसे इंसान के 2 टांगों के दरमियान जगह है, मकाम है, तो वहाँ पर पानी नहीं पहुँचता तो उस जगह को भी धो ले। तो गोया कि जिन मकामात पर पानी पहुँचाना लाजिम है तो वहाँ पर इंसान को पानी पहुँचाना चाहिए। बाकी आप देखिए कि आज के ज़माने में शावर है, इंसान नहाता है, या टब से इंसान नहाता है, या बाथ टब होता है उसमें नहाता है, तो वो अब जो तरीक़े हैं अब वो मुख्तलिफ हो गए, लेकिन जो फ़र्ज़ है, जो लाजिम है, जो हुक्म है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। तो हमें उस पर उसका ख्याल ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अमान साहब, आज की हदीस मुबारक का बयान कीजिए। ये हदीस पाक हज़रत जुंदब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। फरमाते हैं कि समेअतहु यक़ूलु, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, मन सम्मा अल्लाहु बिही यौमल क़ियामा। फरमाया कि जो सुनाने दिखाने के लिए काम करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसका हाल लोगों को सुना देगा। वो मयुशाकिक यशकुकिल्लाहु अलैहि यौमल क़ियामा, और जो लोगों को तकलीफ़ में मुब्तला करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे भी तकलीफ़ में मुब्तला करेगा। यहाँ पे आपने 2 बातें बयान फरमाई हैं। एक बात यह है कि लोगों को दिखाकर काम करना, यानी तसन्नो, बनावट और नमूद व नुमाइश इख्तियार करना कि कोई नेकी का काम कर रहा है तो लोगों को दिखाने के लिए करना। तो एक तो ये आपने फरमा दिया। दूसरी बात आपने ये फरमाई कि लोगों को तकलीफ़ में मुब्तला करता है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो दुनिया में अल्लाह की मखलूक को तकलीफ़ देता है, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको भी तकलीफ़ में और मुसीबत में मुब्तला करेगा। तो लिहाजा इंसान को अपनी नीयत का किबला भी दुरुस्त रखना चाहिए और इंसान को आसानियाँ दूसरों के लिए बाँटनी चाहिए, तकलीफ़ें और तंग दस्ती लोगों में नहीं बाँटनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि कल क़यामत के दिन इन सारी तकालीफ़ के जो तकालीफ़ वो अल्लाह की मखलूक को देता है, कल क़यामत के दिन उसको इन सब तकालीफ़ का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मानस साहब आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया बिलाल आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, अगर आप अपने सवालात के जवाबात जानना चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुस्न कलाम और तासीर कलाम अता फ़रमाए, हमारी ज़ुबान की गिरों को खोल दे और सुनने वालों तक खैर का पैगाम पहुँचे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
है।